खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि सब्बत क्या है और नए अहदनामे का आराम क्या है। इब्रानियों 3:7-11 में लिखा है, बस जिस तरह कि रूहुल कुद्स फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। खुदा का सच्चा आराम यशवा के जरिए नहीं मिला। खुदा का सच्चा आराम मूसा के जरिए नहीं मिला। खुदा का सच्चा आराम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जरिए हासिल होता है। यशवा ने इस्राएली कौम को सरजमीन में दाखिल किया जिसके बारे में आराम का वादा किया गया था, और ये वक्ती आराम से ज्यादा और कुछ नहीं था। ये असल और आखिरी आसमानी आराम का महज साया था। ये नजात का वो वादा है जो कि खुदा उन्हें देता है जो उस पर एतकाद रखते हैं। आयत 12-19 में लिखा है, ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। आराम की वो किस्म जो हमारे लिए अहम है वो नजात का आराम है, जो कि ईमान के वसीले से हासिल होती है, खुदा पर ईमान के वसीले से। बेईमानी आराम को खो देती है, वो आराम जिसके बारे में नए अहदनामे के लिखारी फिक्रमंद हैं। हत्ता कि इब्रानियों की किताब, जो कि मखसूस तौर पर यहूदियों के लिए खत है, उसका भी जोर सब्बत को मानने पर नहीं बल्कि रूहानी निजात के आराम पर है। 4 बाब की पहली आयत को देखें, वहां लिखा है, पस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। वो आराम जिसके बारे में नया अहदनामा फिक्रमंद है, वो हफ्ते के किसी दिन का आराम नहीं बल्कि नजात है। फिर लिखा है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिल में ईमान के साथ ना बैठा, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। नए अहदनामे में सब्बत को मानने के बारे में कोई हुक्म मौजूद नहीं। तमाम 10 अहकाम नए अहदनामे में दोहराए गए हैं, कुछ तो बहुत मर्तबा, सिवाय चौथे हुक्म के। इसे नए अहदनामे में कभी नहीं दोहराया गया, एक मर्तबा भी नहीं। ये इखलाकी कानून के दरमियान एक निशान और एक अलामत था, ताकि लोगों की तौबा और आराम की जानिब रहनुमाई कर सके। ताहम जब आप नए अहदनामे में आते हैं तो यहाँ इस हुक्म को दोहराया नहीं गया। वो आराम जिसके बारे में नया अहदनामा फिक्रमंद है, वो ऐसा आराम है जो कि हमारी रूह को उस वक्त मिलता है जब हम खुशखबरी के पैगाम की मनादी सुनते और उस पर ईमान ले आते हैं। यही वो आराम है जो कि नया अहदनामा हमें पेश करता है। 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। ये बात निहायत हैरान कुन है कि इसके मानी क्या हैं। आसमान पर जाने के बारे में 2 मुमकिना तसव्वुरात मौजूद हैं। या तो आप इसके लिए खुद मेहनत करते हैं
یا یہ ایک تحفے کے طور پر مل جاتی ہے؟ یہودی اس کے لیے خود محنت کر رہے تھے، تاہم جب آپ فضل کے آرام میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان کے آرام میں داخل ہوتے ہیں تو کام کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ یسوع مسیح کے پاس آ گئے، آپ نے اپنی نجات کمانے کی کوشش ترک کر دی، آپ ابدی آرام میں داخل ہو گئے، اور یہی وہ شاندار بات ہے جس پر نیا عہد نامہ زور دیتا ہے۔ موسیٰ کا سبت وہ علامت، وہ نشان سچے آرام کا دھندلا سا عکس تھا۔ رومیو 14 باب میں کچھ لمحات کے لیے دیکھیں، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ جس آرام کی دعوت نیا عہد نامہ دیتا ہے وہ دراصل روحانی آرام، یعنی کاموں کی بجائے راست بازی اور نجات پانے کا آرام ہے۔ پس اب آپ سبت کو ماننے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ذرا سنیے، رومیو 14 باب 5-6 آیت میں لکھا ہے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کوئی کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے۔ اس وقت ایسے یہودی موجود تھے جو یسوع مسیح پر ایمان تو لے آئے تھے، تاہم ان کے لیے سبت کو ماننا بند کرنا مشکل تھا۔ یہ حکم ان کے دلوں پر پختہ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پرانے عہد کے سبت کے حکم کو ماننے سے وہ خداوند کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ وہ اسے خداوند کے لیے مانتے تھے۔ لکھا ہے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں 6 آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر شخص جو اپنے ذہن میں پوری طرح اعتقاد رکھتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو کہ اس کی سمجھ کے مطابق اچھا ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں، پس ہم جیئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں۔ یعنی سبت کو ماننا ایک مسئلہ نہ بناؤ، جیسے کہ پیچھے 2 آیت میں وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کھانے پینے کی شریعت کے بارے میں فکر مند ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سبت کو ماننے کو لے کر فکر مند ہیں۔ یہ چیزیں موقوف ہو چکے نظام کا حصہ تھیں۔ یہودی ایماندار اب بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ سبت کی شریعت، کھانے پینے کی شریعت وغیرہ کو ماننے کے لیے مجبور تھے، سو انہیں ایسا کرنے دو جب تک کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں پوری سمجھ کو حاصل نہیں کر لیتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں ایسا کرنے کے بارے میں کوئی حکم نہیں لکھا گیا۔ اگر حکم دینا مقصود ہوتا تو یہ مقام ایسا کہنے کے لیے بالکل مناسب تھا کہ تم میں سے جو ایسا نہیں کر رہے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاہم ایسا نہیں کہا گیا۔ غلطیوں 4 باب 9-11 آیت میں لکھا ہے، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ تم پر یہ بات فرض نہیں کہ تم موسیٰ کی شریعت کی عیدوں اور سبتوں کے مقررہ اوقات کو مانو۔ کلسیوں 2 باب کو پڑھیں۔ یہ غالباً سب سے زیادہ فیصلہ کن حوالہ ہے، کیونکہ یہ دونوں نشانوں کو ایک ہی بار میں اکٹھا پیش کرتا ہے۔ ابراہیم کے عہد کے نشان ختنہ کو اور موسیٰ کے عہد کے نشان سبت کو، اور کلسیوں 2 باب کے ذریعے ہم یقیناً جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں ختنہ مکمل طور پر موقوف ہو چکا ہے۔ غلطیوں 5 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اور اب یہاں کلسیوں 2 باب 11 آیت سے لکھا ہے، اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے۔ یعنی تمہاری سرجری اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ یہ اندرونی ہے۔ مزید لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے،
اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اگر تم ختنہ پر تکیہ کر رہے ہو تو ختنہ کو چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم مسیح کے کام کو بے اثر بنا دیتے ہو۔ ابراہیم کے عہد کا نشان موقوف ہو چکا ہے اور وہ عہد بھی موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ وہ عہد بچا نہیں سکتا۔ اور پھر آیت 16 میں لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اس کا اشارہ ہفتہ وار سبت کی جانب ہے، کیونکہ دوسرے عیدوں والے سبتوں کا بیان عید یا نئے چاند کی اصطلاح کے استعمال میں ہو چکا ہے۔ سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، یہ اس نظام کا حصہ تھا جس میں ہیکل، کہانت اور قربانیاں چڑھانا شامل تھا، جو کہ اب موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ یہ محض سایہ تھا نہ کہ اصل چیز۔ یہ صرف اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ خدا خالق ہے، کہ فردوس کو کھو دیا گیا ہے، کہ تم شریعت کی عدالت کی ماتحتی میں آ چکے ہو اور تمہیں توبہ کرنے اور خدا کے پاس آنے اور اس سے راست بازی اور رحم اور فضل پانے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس کے ماننے سے یہ سب حاصل نہیں ہوا، یہ سب یسوع مسیح میں حاصل ہوا۔ پولس کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب مزید سائے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے پاس اصل چیز آ چکی ہے، تم آرام پا چکے ہو، سچا آرام۔ نئے عہد نامے میں ایک بھی حکم سبت کو ماننے کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ تمام 10 احکام نئے عہد نامے میں دہرائے گئے ہیں، ماں سوا اس کے جو کہ سبت کے بارے میں ہے۔ نئے عہد نامے میں کہیں بھی اس کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ نئے عہد نامے میں کہیں بھی سبت کا قانون یا دستور العمل موجود نہیں ہے۔ نئے عہد نامے میں سبت کے دن کے لیے مخصوص کاموں کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں ملتی۔ اعمال 15 باب میں جب یروشلم کی کلیسیا نے فیصلہ کیا کہ کلیسیا میں غیر اقوام کے ایمانداروں سے کیا توقعات رکھی جائیں گی، تو اس میں سبت کو ماننے کا ذکر نہیں ملتا۔ رسولوں نے کبھی بھی کسی کو سبت کے ماننے کا حکم نہیں دیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے سبت کو نہ ماننے پر کسی کو ملامت کی۔ انہوں نے کبھی بھی ایمانداروں کو سبت کی خلاف ورزی کے بارے میں تنبیہ نہیں کی تھی۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔